औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरुर्रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच टीवी का प्रोग्राम नूर कुरान और मैं हूँ सैयद असद अब्बास। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने ये आयत तिलावत की, इसके अंदर बताया गया कि कुरान करीम जो है वो माह रमज़ान में नाजिल किया गया और ये किताब जो है ये इंसानों के लिए हिदायत है और इसमें बैयनात मौजूद हैं, यानी निशानियाँ मौजूद हैं, दलाइल मौजूद हैं और फुरकान यानी ये एक मयार है। हम जानते हैं कि हमारे माशरे के अंदर यानी अगरचे हम कुरान करीम पर यकीन रखते हैं, कुरान करीम की अज़मत के कायल हैं, कुरान करीम की तालीमात को कबूल करते हैं, लेकिन माशरा जो है वो हमें इसके मुकम्मल तौर पर बरअक्स दिखाई देता है। यानी कुरान तालीम देता है हमें इत्तेहाद व वहदत की, लेकिन हम देखते हैं कि माशरे के अंदर तकसीम मौजूद है। कुरान करीम हमें तालीम देता है सच बोलने की, लेकिन हम देखते हैं कि माशरा जो है उसके अंदर झूठ की आदत जो है वो आम है। इसी तरह से कुरान करीम हमें तालीम देता है नाप तोल में कमी न करने की, लेकिन हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जैसे ही करीब आता है या रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो उसके अंदर लोग जो हैं वो नाप तोल में ना सिर्फ कमी करते हैं बल्कि कीमतें जो हैं वो बढ़ा देते हैं। तो ये तमाम तर मसाइल जो हैं इनके ऊपर इंशाअल्लाह हम अपनी इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ तंजील और अलबसीरा के चेयरमैन डॉक्टर सैयद अली अब्बास नकवी मौजूद हैं, जिन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी से कुरानियात के शोबे में ही PhD की है। हम इनसे पूछेंगे कि कुरान से दूरी और कुरान के हवाले से जो कुरान की महजूरियत है उसमें क्या मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुरान करीम के हवाले से, यानी ये जो किताब खुदाबंद करीम ने भेजी, हम जानते हैं कि इससे पहले भी बहुत सी किताबें जो हैं जी वो इंसानों की हिदायत के लिए आई हैं। तो कुरान करीम के इन किताबों के आने के बाद कुरान करीम के आने की वजह जो है वो क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मैं सबसे पहले सच टीवी के शुक्रगुज़ार हूँ और माह रमज़ान में बहुत प्यारा प्रोग्राम तरतीब दिया है नूर कुरान। बड़े अहम सवालात की तरफ आपने इशारा किया है कि हम कुरान पर ईमान रखते हैं। कुरान कलाम इलाही है जो कल्ब पैगंबर पर नाजिल हुआ है। कुरान किताब हिदायत है, किताब सआदत है और इंसानों की निजात के लिए किताब आई है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में जो रवैये पाए जाते हैं कुरान करीम के बारे में जो कुरान करीम के बारे में एक सोच पाई जाती है वो एक नादुरुस्त है। हमें अपने रवैयों को इस्लाह करने की ज़रूरत है। देखिए, कुरान करीम जो नाज़िल हुई है, हमें ज़रूरत है इस कुरान से उन्स पैदा करें, कुरान से दोस्ती पैदा करें। एक जो आपने सवाल किया है मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि कुरान करीम के अलावा इससे पहले भी बहुत सारी आसमानी कुतुब नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए जहाँ पर 1,24,000 अम्बिया को भेजा, रसूलों को भेजा, इसी तरीके से इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने एहतमाम किया और कुतुब आसमानी नाजिल की हैं, जिसमें मारूफ़ किताबें हैं और इंजील की तरफ आपने इशारा, ज़बूर है, इसी तरह सुहफ़ इब्राहीम है जो इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुई। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये किताबें तहरीफ़ का शिकार हो गई हैं, यानी इसमें खराफात इजाफ़ा हो गए। लेकिन वाहिद कुरान करीम ऐसी किताब है इसकी हिफाजत भी अल्लाह ताला ने अपने ख़ुद ज़िम्मे ली। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। बस कुरान करीम और दीगर आसमानी किताबों में ये जो है बुनियादी फ़र्क ये कुरान में किसी किस्म की बातिल की गुंजाइश नहीं है। ये हर किस्म की तहरीफ से पाक है और अल्लाह ने ख़ुद इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। क्यों? क्योंकि पैगंबर आखिरी नबी थे और ये आखिरी किताब है ताकि क़यामत इंसानों की हिदायत के लिए कुरान करीम नाज़िल हुआ। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम ये देखते हैं कि हम जिस तरह से मैंने इब्तदा में भी कहा कि हमारे माशरे के अंदर यानी कुरान को अगरचे माना जाता है, कुरान की अज़मत के लोग कायल हैं,
جی لیکن قرآن کی تعلیمات جو ہیں ان سے دوری اختیار کی ہوئی ہیں، اور اس کے مظاہر جو ہیں وہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں. مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر، یعنی جن جن چیزوں سے قرآن بالخصوص منع کر رہا ہے ان چیزوں کے اوپر ہی معاشرہ عمل کر رہا ہے. اس کا آپ کیا بنیادی سبب سمجھتے ہیں کہ کیوں اس طرح سے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کے اس کو قبول کرنے کے باوجود، اس کو ماننے کے باوجود اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایک چیز بہت اہم ہے کہ شناخت اور معرفت کسی چیز کی اگر ہمیں صحیح طریقے سے ایک حقیقی شناخت ہو، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں صحیح شناخت ہو، وہ چیز مؤثر بن جاتی ہے اور اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم معاشرے میں اگر ہمیں گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے، ایک ہمیں فریج کی ضرورت ہے یا ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت ہے، ہم اس کو خرید کے لے کر آتے ہیں تاکہ اس سے استفادہ کر سکیں، روزمرہ کی زندگی میں اس سے استفادہ کر سکیں. ایسے میں فریج کا صحیح استعمال بڑا اہم ہے. یعنی یا کمپیوٹر ہم اپنی آج کے دور میں نوجوانوں کو ضرورت ہے ان کو تعلیم و تربیت کے لیے، تو اس کا استفادہ کرنا بڑی ضروری ہے. یعنی اگر ہمیں کمپیوٹر کی شناخت اور معرفت نہیں ہوگی کہ اس سے کیا استفادہ ہو سکتا ہے، یا فریج اگر ہم گھر میں خرید کے لائے ہیں، ہمیں معلوم نہ ہو اگر بجلی چلی جائے تو اب کیا کرنا ہے یہاں پر، یا فریج اچانک بجلی آ جائے تو وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، یا زیادہ ٹھنڈا ہو رہا ہے یا زیادہ گرم ہو رہا ہے، تو اس کا مکمل معلومات ہونی چاہیے. اگر ہم دیکھیں ان کے ساتھ ایک کتابچہ دیا جاتا ہے، بکلیٹ دیا جاتا ہے جس میں اس کے بارے میں تمام معلومات فراہم کی جاتی ہے. اگر ہمیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہم اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں جو اس کے فریج کا یا کمپیوٹر کے امور کا ماہر ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تربیت لی جاتی ہے، کورسز کیے جاتے ہیں. ایسی ہے جی ہاں، سافٹ ویئرز کو سمجھنے ایسی ہے. بس قرآن کریم جو اگر قرآن جس پر ہمیں ایمان ہے اور یہ قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، اور ماہ رمضان جو ماہ رمضان شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور یہ حق و باطل کی تشخیص دیتا ہے. صرف ایمان و اعتقاد رکھنا کافی نہیں ہے، قرآن کی شناخت اور معرفت بڑی ضروری ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن کے نازل ہونے کا فلسفہ کیا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے قرآن کو صرف ایک برکت کی کتاب بنا لی ہے. جی میں اسی نقطے پہ آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رویہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کو برکت کے طور پر پڑھا جاتا ہے یا ثواب کی نیت سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اگرچہ اس میں بھی برائی نہیں ہے کہ ثواب کی نیت سے قرآن پڑھا جائے، یا یہ ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے یعنی محافل کل میں جنازے پہ یا اس کو مقدس بنا کر جو ہے وہ کسی خاص مقام پہ رکھا جاتا ہے، یہ ایک کلی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک رویہ پیدا ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رویے کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے اور لوگوں کو کس طرح سے یہ چیز جو ہے باور کروائی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی طور پر آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کتاب ہے، آپ کو زندگی کا ایک درس دینے کے لیے کتاب ہے کہ آپ نے زندگی جو ہے وہ کس انداز سے گزارنی ہے. تو اس حوالے سے یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے کیا رویہ ہونا چاہیے یا کیا روش ہے؟ دیکھیے، بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن کریم جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، ہم یہ سمجھے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد صرف اس کو ناظرہ کر لینا ہے، یعنی ہم اس کی تلاوت کر لیں، ہم سمجھتے ہیں کافی ہے. یا ہم نے سمجھا قرآن کریم جو کتاب ہے یہ ایک حفظ کی کتاب ہے، یا ہم نے سمجھا قرآن کریم جو ہے اس لیے نازل ہوا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے کلخانی کے لیے مردوں میں کی برکت کے طور پہ کتاب. لیکن یہ ایسا نہیں ہے، یعنی قرآن نازل نہیں ہوا کہ اس کو صرف حفظ کر لیا جائے یا اس کو جو ہے ایصال ثواب کی کتاب بنا لیا جائے یا اس کو جہیز کے طور پہ کتاب دے دی جائے. لیکن بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں قرآن اگر ہم میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے دو بھائیوں میں یا خاندان میں تو ہم قرآن کو قسم درمیان میں لے آتے ہیں قسم کھانے کے لیے. قرآن نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو قسم کھائیں یا قرآن تعویذات بنانا شروع کر دیں. دیکھو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شناخت اور معرفت قرآن کی بڑی ضروری ہے. اگر ہمیں پتہ ہو قرآن واقع کتاب انقلاب ہے تب میری زندگی میں انقلاب آئے گا نا. جیسے قلب پیغمبر پہ اتری ہے قرآن، جب تک میرے قلب پر نہیں اترے گا، معاشرے پہ قرآن جاری نہیں ہوگا تو کیسے کتاب انقلاب بن سکتی ہے؟ ہماری زندگیوں کا جب تک قرآن کریم حصہ نہیں بنے گا، جی ہاں، یعنی اس کی تعلیمات ہماری، اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یعنی ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کرے گا جو کہ
جو قرآن چاہتا ہے یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک سوال جو میرے ذہن میں یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے کہ یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں قرآن کے بارے میں تدبر کرنے، اس کے بارے میں تفکر کرنے، تأکل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کے حوالے سے ہمیں جو قرآن کریم میں ایک مشکل پیش آتی ہے. ایک تو چونکہ ہماری زبان میں نہیں ہے، عربی میں قرآن کریم ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا سمجھنے میں مشکلات ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کے حوالے سے یعنی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی اس کی آیات کے اندر جو اس کے موضوعات ہوتے ہیں وہ مختلف موضوعات پہ قرآن بات کر رہا ہوتا ہے. ایک ایک سورت جو ہوتی ہے اس کے اندر متعدد موضوعات جو ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بعض کتب جو عموماً ہم پڑھتے ہیں اس کے سلیبس کی کتابیں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں شاید جی، تو اس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے وہ ایک ہی خاص موضوع کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے، جبکہ قرآن میں موضوعات متنوع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یعنی عام فہم یا عام دماغ کا انسان جو ہے اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں نے اس کو قرآن کو سمجھنا کیسے ہے یا قرآن کی کس طرح سے میں نے جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی یہ جو اس کے موضوعات کا تنوع ہے یا یہ جو اس کے اس مشکل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز میں بہت اہم سوال آپ نے اشارہ کیا، اکثر یونیورسٹیوں میں نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن آیا یہ باقی کتابوں اور ایک سلیبس کی کتابوں میں قرآن کا کیا فرق پایا جاتا ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے قرآن انسان اس کا موضوع ہے اور انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے قرآن کو نازل کیا جو کتاب ہدایت اور کتاب سعادت ہے. بس پہلی بات یہ ہوگی یہ انسان اس کا موضوع ہے اور دوسرا یہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل ہوا ہے اور انسان کو لمحہ بلمحہ زندگی گزارنے کے لیے تمام شعبہ زندگی میں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے. قرآن کی صفات میں سے ایک صفت مثانی ہونا اس کا ہے. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ قرآن کریم میں بعض حصے کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی متشابہات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی اس میں شباہت پائی جاتی ہے جو انسان کی وضاحت کا باعث بنے. بس انسان کو لمحہ بلمحہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے مختلف سوالات کا سامنا ہوتا ہے، مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور جب جو بھی صورت کی وہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں انسان کے رہنمائی ملتی ہے. ایک بات یہ، پر دوسری بات یہ کہ ایک صورت کا دوسرے صورت کے ساتھ آپس میں ارتباط بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا سورہ ناس اور سورہ فلق یا شروع میں اگر سورہ حمد سورہ جو ہے بقرہ آل عمران ہے، ان تمام صورتوں کے درمیان ایک ارتباط پایا جاتا ہے. اس ارتباط کی روشنی میں ہم نے قرآن کے موضوعات کو دیکھنا ہوتا ہے. بس قرآن کریم مثانی ہے، بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں اور یہ ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے یا ایک دیگر کتابوں سے سلیبس کی کتابوں کے ساتھ اس کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس قرآن کریم کے موضوع کو سمجھ جائیں گے کہ موضوع انسان و ہدایت ہے تو ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. میں یعنی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ انسان کے مزاج کو مد نظر رکھ کے اور انسان کی جو ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے خداوند کریم نے کلام کیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے جب ہم اکثر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو انسان اگر غمگین ہے یا پریشان ہے جی تو ایک آیت جو ہے وہ اس کے اوپر مختلف طرح سے اثر کر رہی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح اگر وہ خوشی یعنی خوش ہے اس وقت وہی آیت پڑھے گا تو اس کی کیفیت جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. تو یہاں سے بھی سمجھ آتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کی آیات مختلف حالات میں مختلف انسان کی کیفیات کے اندر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ قرآن کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ انسان کا خالق بھی اللہ ہے. تو خداوند ایک رب ہے، انسان کا تدبیر کرنے والا ہے، اس کی رہنمائی کرنے والا ہے. تو اس نقطے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مختلف موضوعات کو مختلف انداز میں اس کی غمگین، اس کی خوشی، اس کو کن چیزوں کی ضروریات ہے، اللہ تعالیٰ تمام ضروریات کو سمجھتے ہیں تو اس نے قرآن کریم میں ان ضروریات کو پورا کیا ہے. جی ناظرین اکرام، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین اکرام، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو جو ہے وہ تدبر قرآن کے حوالے سے چل رہی ہے. اچھا، اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں جو بالخصوص آپ کا ایک وہ ہے تدبر قرآن کے حوالے سے. یہ جو آپ تدبر قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تدبر قرآن کرنا چاہیے، جو مجھے اب تک سمجھ آئی کہ تدبر، تفکر، تعقل اور اس کی تفسیر جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، یعنی ان کو الگ الگ کر رہے ہیں. تو یہ تدبر جو ہے، تدبر کو چونکہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے اس کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے آپ نے ایک تو مجھے بتائیے کہ آپ اس کے کیا مراحل بیان کرتے ہیں، تدبر کے کیا مراحل ہیں آپ کے مد نظر، یا اس کے لیے کیا شرائط ہیں، یا اس کے مقاصد کیا کیا ہیں، اس پہ تھوڑا سا وضاحت. میں اس سے پہلے کہ تدبر کے مراحل پہ بات کروں یا تدبر کرنے کا طریقہ کار بتاتا چلوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ناظرین نہیں ہوں، میں ان کو بتاتا چلوں. دیکھیں، قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد، قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں قرآن کو نازل کیا گیا جو ایک بابرکت کتاب ہے کہ اس میں تدبر کرے اور اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانی ہے. یہ سورہ ہوگی. ایک اور آیت میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 24 میں ہے، ارشاد ہوا ہے کہ کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں. ان آیات کی روشنی میں تدبر ایک امر ضروری ہے. بس تدبر کرنے سے ہی انسان کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. تدبر کرنے سے اگر ہم کریں گے تو ایک رویہ، ایک معاشرہ کی اصلاح ہو سکتی ہے. تدبر کے ذریعے سے انسان جو ہے کمال کی طرف سفر کر سکتا ہے. تو ایسے میں تدبر کے معنی ہم نے بیان کیے تھے، عاقبت کو کہا جاتا ہے. یعنی ایسی تدبر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، یعنی قرآن کریم میں جو انسان کی بارے میں عاقبت بیان کی، یعنی کسی موضوع کے عاقبت پر توجہ دینے کو تدبر کہتے ہیں. تو یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے، اس میں سے اصول زندگی، معیار زندگی. قرآن جب ہم کسی سورے کا مطالعہ کریں اور جب کسی قرآن کا مطالعہ کریں تو ہماری کوشش ہو اس میں جو عاقبت بیان کی گئی ہے اس کی شناخت حاصل کریں، اور شناخت حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں نافذ کریں. اب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو بڑا اہم سوال کیا ہے، میں ناظرین کو انشاءاللہ اس پہ بڑے خوبصورت میں کوشش کروں گا ایک سادہ انداز میں بیان کروں. تدبر کرنے کے 4 مراحل ہیں. یہ تدبر کرنے کے 4 مراحل آپ نے بھی ابھی اپنی گفتگو کی طرف اشارہ کیا. پہلے مرحلہ جو ہے قرآن میں یا ان صورتوں میں تفکر کرنا. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں عملی مشق بھی انجام دیں گے. بس تدبر کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ صورت میں تفکر کرنا ہے. صورت میں تفکر کرنا ہے. اب یعنی اس میں غور و فکر کرنا ہے. اب تفکر کرنا کیسے ہے؟ یہ مراد یعنی اس سورہ سے مانوس ہو جائیں، یعنی اس سورہ کی بار بار آپ تلاوت کریں. مثال کے طور پہ سورہ فلق ہے. ہم سورہ فلق کے انشاءاللہ ماہ رمضان میں مہمان بنیں گے. ہماری خواہش ہے کہ تدبر کا پہلا مرحلہ تفکر سے آغاز ہوتا ہے. تفکر کا مطلب یہ ہوتا ہے موجود سے مطلوب تک سفر کرنا، یعنی جو معلوم نہیں ہے مجہول سے معلوم کی طرف بڑھنا. تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ اس سورہ سے انس پیدا کریں، اس سورہ کی بار بار تلاوت کریں اور پھر اس کے نکات آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں، تحریر شروع کرنا شروع کریں. یا تفکر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس سورہ کا خلاصہ پیش کر دیں، یا کسی سورہ کے سوالات آپ لکھنا شروع کر دیں. اس کو کہتے ہیں تفکر کرنا. ان سے آغاز ہوتا ہے اور پھر جو ہے تفکر جو ہوتا ہے سوالات کی شکل میں، نکات کی شکل میں آتا ہے. یہ تدبر کا یعنی آپ کے ذہن میں، یعنی آپ نے ایک سورہ کا مطالعہ کیا، اس کا ترجمہ پڑھا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے، الفاظ کے حوالے سے جو آپ کے ذہنوں میں سوالات آ گئے، یا اس کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں سوالات آ گئے، اس کو نوٹ کرنا بڑا ضروری. ہاں، جملے بنانا، نوٹ کرنا ضروری ہے. یہ تدبر کا پہلا مرحلہ ہے، جسے کہتے ہیں تفکر. صورت میں تفکر کرنا یہ تدریجاً آتا ہے. یعنی تدریجاً جب آہستہ آہستہ کسی صورت سے انس پیدا ہوں گے، کیونکہ تدبر کے حوالے سے یہ ہم نے نہضت کا آغاز کیا ہے، تو آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں تدبر رائج ہو جائے گا. اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور میں نے گزشتہ میں بھی اشارہ کیا تھا کہ تدبر ہر مسلمان پہ فرض ہے.
صحیح دیکھیں ایک تفسیر ہے وہ تو مفسرین و علماء کا کام ہے. صحیح تدبر میں ہم نے بس خیال رکھنا چاہیے کہ ان تفاسیر سے مدد لینی ہوتی ہے. صحیح ہے. اور بس پہلا مرحلہ ہو گیا سورت میں تفکر کرنا. دوسرا مرحلہ جو ہے تدبر کا وہ سورہ میں تعقل کرنا. اچھا. اب سورت میں تعقل کرنے سے مراد کیا ہے کہ جب ہم نے تفکر کر لیا، اس کا خلاصہ نوٹ کر لیا، اس کو الفاظ معنی میں دقت کرتے ہوئے اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے ہم نے نقاط لکھنا شروع کر دیے، تو انہی میں کچھ ایسے قوانین موجود ہوتے ہیں، ایسے اصول ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تک اس کی ہدایت کا باعث بنتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سورت میں تعقل کرنا. اس کو الگ کر لیں کہ یہ قانون، یہ معیار زندگی، یہ اصول زندگی میں نے مثال کے طور پہ سورہ فلق سے میں نے حاصل کیا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعقل کرنا. سورت میں تعقل یعنی کرنا، اس کا نچوڑ نکال کے اس کے اندر جو تعلیمات جو اس میں اصول بیان کیا گیا ہے، جو قوانین بیان کیے گئے ہیں، ان کو الگ کر لیں. یہ تدبر قرآن کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے میں ناظرین کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ہم تفکر کر لیتے ہیں، جب ہم سورت سے اصول زندگی اخذ کر لیتے ہیں، کشف کر لیتے ہیں، دریافت کر لیتے ہیں، تو پھر انسان سورہ کے غرض و مقصد تک رسائی حاصل کر لیتا ہے کہ سورہ جو فلق جو ہے کیوں نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں سورہ کو نازل کیا ہے، میں کیسے اس سورہ کے مقصد تک پہنچ سکتا ہوں. تو خود اس تک رسائی ہو جاتی ہے. وہ ہوتا ہے پورے سورہ کا خلاصہ جو اس کو کہتے ہیں سورت میں سورہ کے غرض اور مقصد تک پہنچنا. چوتھا مرحلہ بڑا اہم ہے، یعنی یہ تدبر کے 4 مراحل ہیں. یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے تو ایک تدبر کہلاتا ہے. چوتھا مرحلہ سورت کی طہارت اور پاکیزگی ہے. جب آپ نے سورہ کے اصول سے نقاط نکال لیے، جب آپ نے سورہ کے اصول زندگی اخذ کر لیے، معیار زندگی کو سمجھنا شروع کر لیا، سورہ کے غرض و مقصد تک پہنچ گئے، وہ جو سوالات آپ نے لکھے تھے شروع میں اس کا آپ نے جوابات دے دیے، یعنی اس سورہ کے مقصد تک آپ پہنچ گئے. اب ان قوانین کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. آپ نے حکمت عملی بنانی ہے کہ سورہ کے یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے، میں کیسے اپنی زندگی میں جاری کروں گا. اس کو کہتے ہیں سورت میں طہارت کرنا. بس یہ 4 مراحل ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو عملی مشق انجام دیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر اس پہ بات یقیناً کریں گے. اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یعنی یہ جو آپ نے 4 مراحل بیان کیے، اس کے علاوہ بھی کوئی شرائط ہیں یا اس کی مقاصد ہیں اس کے حوالے سے، جو تدبر کے حوالے سے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ کہ یعنی آیا یہ جو آپ روش بیان کر رہے ہیں، تفکر ہے، تعقل ہے، اس کے اغراض و مقاصد تک پہنچنا ہے، یہ آیا یہ کوئی تحقیقی روش ہے یا یہ آپ نے اس کو اس طرح سے وضع کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں یعنی بیان کیجیے گا کہ یہ کیا، اس کو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے بہت اہم سوال ہے یہ بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے. جو ہم نے روش بیان کی ہے تدبر کرنے کی، اور کیسے صورت میں ہم نے تدبر کرنا ہے، اور کیسے اور اس سے اصول زندگی اخذ کرنے ہیں، کیسے سورہ کے مقصد تک پہنچنا ہے اور طہارت تک رسائی حاصل کرنی ہے، یہ روش خود قرآن سے لی گئی ہے. یعنی خود قرآن کریم سے روش لی گئی ہے. اور علامہ طباطبائی جو مفسر قرآن ہے المیزان کے حوالے سے ان کی 20 جلدیں ہیں، علامہ محمد حسین طباطبائی نے، انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں تدبر کی روشیں بیان کی ہیں. ہم نے گزشتہ کئی سال ہمارے اساتذہ نے اس پہ محنت کر کے ان روشوں کو اخذ کیا ہے تحقیقی انداز میں، اور بڑا سادہ انداز میں ہم بڑے خوبصورت انداز میں ہم اس قرآن کے صورتوں میں لے کر آ سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ قرآن سے استفادہ کرنے کی اہم شرط کیا ہے، یعنی تدبر کرنے کی شرط کیا ہے، اس کو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ضروری ہے کہ جہاں ہمیں معلوم ہے قرآن کریم کو کتاب زندگی کو اپنانے کے لیے، اگر قرآن کریم کو اور اس کے معارف کو، اس کے مفاہیم کو، اس کی تعلیمات کو پر عمل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے. یعنی جب تک ہم ان تعلیمات میں غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم تدبر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. یعنی قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے. کی بات کاٹ رہا ہوں کہ خود قرآن کریم نے بھی بار بار متوجہ کیا اور بار بار یعنی اشارہ کیا، اور مختلف جگہ پہ آج یعنی آپ کی گفتگو سننے کے بعد وہ آیات جو ہیں وہ میرے ذہن میں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں.
افلا یتدبرون القرآن افلا یعقلون افلا یتفکرون. یعنی جب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً قرآن کریم کا، تو ہم جب ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی بات ہے جس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی افلا یتفکرون افلا یعقلون افلا یتدبرون. بعض یعنی ترجمہ بھی اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہمیں ہم معنی الفاظ لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بات کے بعد یعنی یہ اندازہ ہوا کہ ان کے اندر باقاعدہ ڈفرینس ہے. اور جہاں جہاں پر قرآن کریم نے افلا یتفکرون کہا ہے تو اس سے مراد اس کی افلا یتفکرون ہی ہے. یعنی اس پہ غور و فکر کریں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اس کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو پیش کریں. جہاں پر افلا یعقلون کہا گیا ہے تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ اس سے قوانین زندگی کو اخذ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ طہارت کا مرحلہ جو ہے. اچھا یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آیا اس حوالے سے یعنی یہ جو روش آپ نے بیان کی ہے جو طباطبائی صاحب کے حوالے سے، آیا اس روش کے حوالے سے کوئی پریکٹیکل جو نتائج ہیں وہ مطلب حاصل کیے جا سکے ہیں، یا اس میں کیسے بہتری آئی ہے؟ کیا اس کے اندر دیکھیے جو ہے میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ جو قرآن کریم کی آیات، تمام آیات میں ایک پیغام ہے. جی. ہر آیت انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے، انسان کے رہنمائی کے لیے آئی ہے. جن آیات کی آپ نے تلاوت کی انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے. آیات کی خدا نے ان نشانیوں میں، اس کائنات میں، اس مظاہر قدرت میں انسان غور و فکر کرتا ہے. تو میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا یہ جو غور و فکر ہے، یہ تدبر ہے، یہ تفکر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت الہی میں سے ہے. یعنی اللہ نے انسان کو تفکر کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعقل کرنے کی صلاحیت دی ہے. ایسے میں قرآن کریم خود قرآن کی تلاوت، قرآن کا مطالعہ کرنا ہی اس تفکر و تدبر کی طرف دعوت دیتا ہے. یعنی خود آیات کا مطالعہ کرنا، خود صورتوں کا مطالعہ کرنے سے ہی انسان تفکر و تدبر کر سکتا ہے. تو یہ روشیں خود ان قرآن کریم کی آیات سے اخذ کی گئی ہیں جو گزشتہ 25 سال سے اس پر کام ہوا ہے. ہم نے پاکستان میں تقریباً 3-4 سال سے ہم نے کام کرنے کا آغاز کیا ہے، اور بہت تیزی سے لوگ جو ہیں متوجہ ہو رہے ہیں کیسے سورہ فلق کے مہمان بن سکتے ہیں، کیسے سورہ ناس کے مہمان بن سکتے ہیں، کیسے سورہ یاسین کو اپنی زندگی میں جاری کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم بتاتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن میں غور و فکر کریں، لیکن کوئی روش نہیں تھی، طریقہ کار نہیں تھا. اس کے لیے نصاب مرتب کیے گئے ہیں، یعنی سورہ بہ سورہ نصاب مرتب کیے گئے ہیں. اس کا نام ہے قرآن کریم میں روش، تدبر کرنے کی روشیں. ایک تعلیمی نصاب ہے، مختلف جلدیں ہیں، ہم نے چند جلدوں پر کام کر چکے ہیں، چند صورتیں آ چکی ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان میں جو ایک جو مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہم سب اس تدبر کی روش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں روایات میں بھی ہمیں بہت جگہ پہ ملتا ہے، بہت تشویق دلائی گئی ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب جو ہے اس کی طرف بڑا متوجہ کیا گیا ہے. اور ایسی بھی روایات ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص ایک سورہ یاد کرتا ہے اور اسے بھول جاتا ہے تو وہ سورہ جو ہے وہ روز قیامت اس کے سامنے خوبصورت خوشنما شکل میں اس کے سامنے آئے گی. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس طرف بھی متوجہ کرتی ہیں کہ آپ کو قرآن کریم کا خود مطالعہ، یعنی اگر کوئی تدبر و تفکر نہیں بھی کر رہا، اس کا مطالعہ جو ہے اور اس کی طرف توجہ کرنا جو ہے وہ بھی یعنی اس کی بھی بڑی تشویق دلوائی گئی ہے. دیکھیے یہاں پہ میں بتاتا چلوں گا، ہر صورت کے مثلا روایات میں ہم دیکھتے ہیں ہر صورت کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہر صورت خواص اس کے بیان کیے گئی ہیں. اس صورت کا اگر مطالعہ کریں گے یہ فضیلت ہے. یہاں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ تمام خواص جو بیان کرنا، صورتوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی، یہ تشویق دلائی گی تاکہ ہم اس صورت سے انس پیدا کریں. یعنی اگر صرف خالی نہیں ہے کہ ہم سورہ کی تلاوت کر لیں گے اس کا ثواب ہوگا، یقیناً قرآن کو دیکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے، لیکن یہ آیتیں، یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ اس کی تعلیمات تک ہم پہنچیں، قرآن اصل مقصد تک پہنچیں. کیونکہ اصل مقصد رغبتیں نہیں ہیں. یہ جو رغبتیں انسان کو یا جو تشویق دلائی جاتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اصل مقصد تک پہنچیں.
لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان رغبتوں میں الجھ کے رہ گئے ہم وہیں پر جو ہے وہیں پہ ہم سمجھتے بریک لگ گیا اپنے آپ کو جو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مسائل موجود ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کے اندر جو ہم نہیں چاہتے کہ ہوں. ناظرین اکرام، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. اکرام، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو جو ہے وہ تدبر قرآن کے حوالے سے چل رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک میں خصوصاً لوگوں کا قرآن کی طرف رغبت اور ان کی رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر بالخصوص یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن کی وساطت سے ہم کس طرح سے یعنی قرآن سے اپنی جو محبت ہے، قرآن سے اپنی رغبت ہے، یہ بالخصوص اس موقع پہ اس پہ اضافہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ماہ رمضان ماہ بہار قرآن ہے. ہر چیز کی بہار ہوتی ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بہار ہے، اور رمضان کی بہار قرآن ہے. واقعی قرآن کریم بہار کا باعث بنتا ہے. کیوں قرآن کریم انسان کو حیات اور انسان کو زندگی بخشتا ہے. ایسے میں ماہ رمضان میں انسان آمادہ ہوتا ہے قرآن کی طرف، اور قرآن کی طرف لگاؤ پیدا ہو، اس کو خدا سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے. ایک بہترین فرصت ہے ماہ رمضان میں جو ہے، اس فرصت سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. اور ایسے میں ہمیں قرآن سے انس پیدا کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنی ہوگی، منصوبہ بندی کرنی ہوگی کہ روزانہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں. جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کے دوران ہم کوشش کریں قرآن کی یوں تلاوت کریں، حد اقل کم از کم اس کا ترجمہ کریں، ترجمے کا مطالعہ کریں، یعنی آیات کی تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی کریں. ترجمے کے دوران ہی انسان اس میں سے سوالات بنانا شروع کر دے، اس میں تفکر کرنا شروع کر سے کہ یہ آیت میں کیا پیغام ہے، اس آیات میں کیا نقاط ہے. بس ماہ رمضان بہترین فرصت ہے کہ ہم قرآن کریم سے جو ہے لگاؤ پیدا کریں، قرآن سے انس پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس دفعہ ہمارے ناظرین بھی اور ہم بھی جب قرآن کریم کو اٹھا کے بیٹھے رمضان کریم میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ایک نوٹ بک جو ہے اس کو رکھیں، تاکہ جب بھی کوئی آیت زیادہ نہ پڑھیں، یعنی ٹھیک ہے اس کا ثواب ہے، اس کی آیات کو پڑھنا ثواب ہے، لیکن جتنی کم بھی آیتیں ہم پڑھیں ان کے حوالے سے اپنے سوالات جو ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور ان کے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ ہے کہ اس آیت کے یا اس سورہ کے اغراض و مقاصد جو ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، تاکہ یہ ہے کہ ہم اس روش پہ، یہ جو تدبر کی آپ نے ابھی انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم اس کی پریکٹیکل عملی مشق کریں گے، تو اس سے تاکہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ قرآن سے ان کی رغبت میں اضافہ ہو جائے، اس سے جو ان کی لگاؤ ہے، جو تعلق ہے، اور پھر یہ کہ اگلے مرحلے میں جو ہے وہ اس کو اپنی عملی زندگی جو ہے اس کے اوپر نافذ کر سکیں. تو یعنی مطلب ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان پروگراموں کے ذریعے جو ہے وہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ لوگوں کی پریکٹیکلی ان کی زندگیوں کا حصہ بن جائے. یہاں پہ دیکھیں یہ کب حصہ بن سکتا ہے، یعنی کیسے اپنی عملی زندگی میں قرآن کو جو ہے نافذ کر سکتے ہیں، قرآن کے پیغامات کو، قرآن کے اصول و قرآن کے معیارات کو. یہ انس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی اگرچہ ہم نے تدبر کے 4 مراحل بیان کیے ہیں، صورت میں تفکر کرنا، صورت میں تعقل کرنا، یعنی اس سے اصول زندگی، معیار زندگی اخذ کرنا، اور پھر ہم نے کہا سورہ کے غرض و مقصد تک پہنچنا، اور پھر بیان کیا گیا طہارت، یعنی وہ جو اصول زندگی لیے. اس سے پہلے ہمیں انس پیدا کرنا ہے. جتنا زیادہ ہمارا انس قرآن سے مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ ہم قرآن میں تدبر کر سکتے ہیں. یہ آپ دیکھیے گا کہ ہم آج کل موبائل کا دور ہے، ٹیب کا دور ہے، لیپ ٹاپ، موبائل، اور بچے جو ہیں وہ مطلب موبائل پکڑتے ہیں تو اس کے اوپر گیمز کھیلنا شروع کرتے ہیں، گھنٹوں گیمز کھیلتے ہیں. یعنی اتنی زیادہ رغبت ہوتی ہے کہ گھنٹوں گیمز کھیلتے ہیں.
یا کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ نیٹ استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ گھنٹوں نیٹ استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن جب قرآن کریم کا ہم مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں یا اس کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یعنی جو بہت زیادہ بھی کوشش کر لے وہ ایک رکوع سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا قرآن کریم کو, یا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم اکتاہٹ محسوس کرنے لگ پڑتے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور واقعا نوجوان بھی اس طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے اگرچہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے لیکن قرآن کے بہت اعلیٰ مطالب بڑے سادہ انداز میں بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں کہتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے آسان بنائے, کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے. مسئلہ یہاں پہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے نزول اور قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو سمجھنے کے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب ہے, یہ خالق کی کتاب ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, یہ کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے. یعنی اس شناخت اور معرفت اس کائنات کی, خدا کی شناخت و معرفت ضروری ہے. اور یہ کلام الہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے. تو اس سے جیسے کہ ہم, آپ نے بتایا موبائل سے انس پیدا ہو جاتا ہے, ہم قرآن اس کے جو ہے لیپ ٹاپ سے گیم سے انس پیدا ہو جاتا ہے, تو ہمیں قرآن سے انس پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھے. میں یہاں ایک بات یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں, ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے, کہیں نہ کہیں ہزاروں لوگ, نہیں لاکھوں لوگ قرآن, بلکہ کروڑوں انسان قرآن کی تلاوت کہتے ہیں. لیکن یہ قرآن ایک واحد اکلوتی کتاب ہے جو پڑھ بھی لیتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں نے پڑھ لی, لیکن اس میں سمجھنے کا عمل نہیں ہوتا ہے. تو جب تک ہم قرآن کو سمجھنے نہیں کریں گے نا, نہیں سمجھیں گے, ہم قرآن سے انس پیدا نہیں کریں گے, تدبر کی طرف نہیں بیٹھ سکتے. پہلے مرحلے میں ہمیں قرآن کی تلاوت اور اس کے معنی کے مفہوم کو سمجھنے ہوگا. جیسے کہ ہم نے بتایا ادارہ تنزیل گزشتہ 15 سال سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس نے کورسز مرتب کیے ہیں. وہ اس لیے کیے ہیں کہ واقعاً قرآن بہت آسان ہے. یعنی لفظوں کی شکل میں ہم نے بتایا کہ قرآن کریم میں 78,000 الفاظ ہیں, 1200 الفاظ کی شکل میں ہم نے صرف 1200 الفاظ یاد کرنے ہیں, اس کے معنی کو سمجھنا ہے. اور قرآن ایک اور دلچسپ بات میں آج اسد بھائی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ بھی قرآن کریم میں 2 طرح کے ہیں. ایک الفاظ مانوس الفاظ اور ایک غیر مانوس الفاظ. مانوس الفاظ وہ ہیں جو روزمرہ زبان میں بولے جاتے ہیں, اردو زبان میں سمجھے جاتے ہیں. بہت سارے الفاظ جو اردو میں سمجھے بولے جا سکتے ہیں قرآن میں موجود ہیں. تو ان 1200 الفاظ کو ایک کورس کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے. تو ہمیں پہلے قرآن سے انس پیدا کرنا ہوگا, قرآن سے دوستی پیدا کرنی ہوگی. بچوں کو بتانا ہے قرآن جو ہے بڑی, اس میں انسان کی ہدایت ہے, اس میں انسان کے لیے قصے بیان کیے گئے ہیں. یعنی بچوں کو قرآنی قصے کی طرف رغبت دلانی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, یعنی خود خدا کے بارے میں انسان کی جو شناخت ہے, کائنات کی شناخت, خدا کے بارے میں شناخت, خود اپنی شناخت کہ میرے دنیا میں پیدا ہونا بے مقصد نہیں ہے. یعنی اگر انسان اپنے آپ کو بے مقصد سمجھنا شروع ہو جائے تو یہ میرا خیال ہے غلط ہے. جی ہاں دیکھیں شناخت کا مسئلہ بڑا اہم ہے. انسان کی اپنی شناخت سے پتہ ہونی چاہیے, کائنات کی شناخت پتہ ہونی چاہیے, انبیاء کی شناخت پتہ ہونی چاہیے, کہ اس کتاب کی جو کلام الہی کی شناخت و معرفت ہوگی تب یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے لیے جو ہے رہنمائی کا باعث بنتی ہیں, تبھی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تدبر قرآن کے حوالے سے اور بالخصوص اس کی عملی مشقوں کے حوالے سے جو ہے ہم بات کریں گے, تاکہ ہم اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن کریم سے انس بھی پیدا کر سکیں, اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنا سکیں, اور اس کی تعلیمات پر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عمل کر سکے, اور ایک ہم صالح معاشرہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر تشکیل دے سکیں. آپ ناظرین کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.